رات 11 साढ़े 11 के करीब एक जगह पे ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और जल्दी से उतरकर दाएं जानिब भागने को कहा। वहाँ एक एजेंट पहले से मौजूद था जिसके पास 20-25 मुसाफिर थे। हद निगाह तक रेत ही रेत थी। कहीं कहीं कोई सहराई की कर दिखाई दे रहा था। चांद की हल्की हल्की पीली रोशनी में सहरा का मंजर खासा सहरंगेज था, मगर ज़ख्मों से चूर चूर थके हारे मुसाफिरों की दिलचस्पी का कोई सामान न था। हमें तेज़ी से सफ़र जारी रखना था। थोड़े से फासले पर दाएं जानिब एक ओवर ब्रिज था जिस पर ट्रैफिक रवां दवां थी। बाएं जानिब कोई पहाड़ी थी जिसके साथ साथ ऊंची इमारतों का एक तवील सिलसिला था। सहरा में चलते हुए घंटा भर होने को था जब एजेंट के फ़ोन पे बीप हुई और सड़क के दाएं किनारे पर कार आकर रुकी। हम सब जल्दी जल्दी बैठ गए और कार फुराटे भरने लगी। ये एक तवील सफ़र था। गालिबन सुबह के 4 बजे एक ज़ेर तामीर बिल्डिंग के करीब कार रोक कर उतारा गया और हमें बिल्डिंग के अंदर जाकर लेटने को कहा गया। हमारे पास पानी था, न खाने को कुछ। हम अंदर गए तो अंदर जा बजा सीमेंट बजरी रेत के ढेर थे। प्यास से गले खुश्क थे, मगर पानी का नामो निशान न था। दिन भर की मुसाफत के बाद थकन से बदन चूर था, इसलिए नंगे फर्श पर लेटते ही नींद आ गई। प्यास की शिद्दत से जब आँख खुली, सुबह के 7-8 बज रहे थे। मैंने बैग से सर उठाकर दूसरे लोगों की तरफ देखा तो एक कोने में पानी की बोतलें नज़र आईं। हमारे सोने के बाद एजेंट के बंदे पानी की बोतलें और बिस्किट के पैकेट रख गए थे। मैंने सबसे पहले पानी की बोतल उठाई और घटाघट पी गया। प्यास बुझी तो कुछ सुकून नसीब हुआ। मैंने उठकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। करीब ही कोई गांव था। गांव के चरवाहे भेड़ें बकरियां चरा रहे थे। हमारी मौजूदगी का ज़रा सा एहसास भी उनके कान खड़े कर सकता था। मैंने खिड़की से लगकर सड़क की तरफ देखा। कुछ दरख्त थे और दरख्तों के दरमियान कहीं कहीं कोई एक मकान दिखाई दे रहा था। एक चरवाहा बकरियां हाँकता हुआ हमारे बिल्कुल करीब आ चुका था। 20-22 साल की उम्र के उस नौजवान के एक हाथ में बकरियां हाँकने वाली लाठी और दूसरे हाथ में पानी की बोतल थी। सर पर धूप से बचने के लिए कैप थी और अपनी धुन में वो कोई फ़ारसी गीत गा रहा था। जूं वो करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। अगर उसने देख लिया तो वो पुलिस को कॉल कर देगा और पुलिस सबको पकड़कर जेल में डाल देगी या वापस डिपोर्ट कर देगी। मेरा बदन पसीने से शराबूर हो चुका था। वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया, उसी दीवार के साथ जिसके अंदर सब लोग सो रहे थे। ज़ेर तमीर इस मकान की खिड़कियां थीं न दरवाजे। वो अगर दाईं तरफ से होकर आता तो वो सबको सोता हुआ देख लेता, मगर वो अकब से आया था और अकबी दीवार के साथ ही टेक लगाकर बैठ गया। मैं दबे पाँव चलता हुआ खिड़की से हटकर फर्श पर लेट गया। मेरा ध्यान अभी तक उसी चरवाहे में अटका हुआ था। मुमकिन था बकरियां घास चरती हुई दाईं तरफ आ जाएं और वो उनको हाँकने के लिए इस तरफ आ जाए। इससे आगे मुझसे कुछ सोचा नहीं जा रहा था। मैं पसीना पसीना पड़ा था। यूँ लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही है जिसका एक एक सीन एडवेंचर से भरपूर हो। 12-12:30 बजे जब धूप तेज़ होकर सरों तक आ गई, मैंने दबे पाँव उठकर खिड़की से लगकर हल्का सा झांका। वो जा चुका था। धूप तेज़ थी, इसलिए अब इस तरफ किसी के आने का एहतमाल नहीं था। मैंने बिस्किट का पैकेट खोला और कुछ बिस्किट खाकर पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सोए हुए लड़के यके बाद दीगरे उठने लगे थे। मैंने जूते उतार कर पाँव का जायज़ा लिया। मुसलसल जूतों में बंद रहने की वजह से पाँव गल चुके थे। एड़ियों के पीछे और उंगलियों के नीचे ज़ख्म बन चुके थे। जराबें धोकर धूप में डाल दी और पाँव को धूप में करके दोबारा लेट गया। 4-4:15 बजे के करीब कुछ और मुसाफिर लेकर गाड़ियाँ आ गईं। एक लैंड क्रूज़र उनके पीछे पीछे आकर रुकी। उसके अंदर बैठे हुए खुशपोश शख्स ने पानी की वाफिर बोतलें, बिस्किट, रोटी, टमाटर और दही के पैकेट निकाल कर सबको दिए और पेट भरकर खाना खाने को कहा। वो ईरानी था, मगर हल्की फुल्की उर्दू में बात कर रहा था। उसने बताया उसका नाम हमीद माको है, जो ईरान का सबसे बड़ा एजेंट है और उसके सैकड़ों मुसाफिर रोज़ बॉर्डर पार करते हैं। उसने अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा, तुम सब जिन एजेंटों की वसादत से आए हो वो इंतहाई कमीने हैं। उन्होंने पैसे नहीं भरे, वरना वो इतनी गंदी गेम में कभी न डालता।
جب ہم نے بتایا کہ ہم ترکی تک پہنچنے کے 2-2 لاکھ روپے دے کر آئے ہیں تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بقول اسے فی کس 40,000 روپے دیے گئے تھے۔ اگر 60,000 دیے جاتے تو وہ پیدل سفر نہ کراتا۔ ہم سب دل ہی دل میں ایجنٹوں کو گالیاں دے رہے تھے۔ میرے ساتھ گروپ میں جو پنجابی تھے ان کا کزن ایجنٹ تھا جس نے ان سے 1.5 لاکھ روپیہ لے کر اس گیم میں ڈالا تھا۔ وہ سب اپنے کزن کو گالیاں دے رہے تھے۔ شام تک وہ ایجنٹ ہمارے ساتھ بیٹھا رہا۔ شام ہوتے ہی اس نے لینڈ کروزر گاڑیاں منگوائیں اور ہمیں سیٹوں پہ بٹھا کر الوداع کیا۔ گاڑیاں فراٹے بھرتے ہوئی نامعلوم منزل کی طرف چل پڑیں۔ سفر طویل تھا مگر ایران کی خوبصورت وسیع سڑکوں پر گاڑیاں ہوا سے باتیں کر رہی تھیں۔ گاڑی کے اندر نصرت فتح علی خان کی آواز میں میوزک چل رہا تھا، تم ایک گورکھ دھندا ہو۔ میں فرنٹ پہ تھا۔ میں نے ڈرائیور سے فارسی میں پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے یہ پاکستانی میوزک ہے؟ تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکرا کر کہا، مجھے اردو سمجھ آتی ہے۔ گاڑیاں بے مشکل 100 کلومیٹر طے کر پائی ہوں گی کہ ڈرائیور کے فون پر میسج موصول ہوا۔ میسج دیکھتے ہی ڈرائیور کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح ہو گئے۔ اس نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے وسیع و عریض سڑک سے گاڑی باہر نکال کر نسبتاً چھوٹے روڈ پہ ڈال دی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے آہستگی سے کہا، آگے پولیس ہے۔ میں نے بیک ویو میرر سے دیکھا، باقی کی لینڈ کروزرز بھی پیچھے آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد گاڑی ایک ویران علاقے میں داخل ہوئی اور ایک چھوٹی سی نہر کے ساتھ ہمیں اتار کر انتظار کرنے کو کہا گیا۔ گاڑیاں واپس جا چکی تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایجنٹ کے نمبر پر بیپ ہوئی۔ اس نے فون اٹینڈ کیا اور کہا، ہمیں نہر کے ساتھ ساتھ چلنا ہے کیونکہ یہاں پولیس پہنچنے والی ہے۔ ہم سب رات کے اندھیرے میں نہر کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے۔ پاؤں کا درد پھول چکا تھا۔ مسلسل 20-25 منٹ بھاگتے ہوئے سانس پھول چکا تھا اور پنڈلیاں درد کر رہی تھیں۔ ذرا سی دیر کو رک کر سب نے سانس درست کی اور پھر چل پڑے۔ پورے چاند کی روشنی شاخساروں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ شاعری کے لیے ایک طلسماتی ماحول تھا، بالکل کسی ساحرانہ نظم کی طرح، مگر تیز چلنے کی دھن میں سارا منظر غارت ہو رہا تھا۔ رات اپنے پچھلے پہر میں داخل ہو رہی تھی جب ایجنٹ نے سب کو بیٹھ جانے کو کہا۔ میں نے بیگ کا تکیہ بنایا اور لیٹ گیا۔ ٹانگیں پوری طرح تھک چکی تھیں۔ چاند بالکل سامنے تھا۔ اس کے پہلو میں روشن دونوں ستارے کسی روشن مگر اداس آنکھوں سے لگ رہے تھے۔ میں نے پورے چاند کی اس رات کو شدید اداسی کی شال میں لپٹے ہوئے محسوس کیا۔ شاید یہ اداسی میرے اندر کہیں صدیوں سے تھی جو آج میری آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ کئی بے نام سے آنسو پلکوں سے برآمد ہوئے اور گالوں سے بہتے ہوئے صحرا کی ریت میں گم ہو گئے۔ رات کافی بیت چکی تھی جب ایجنٹ کی سیل پہ بیپ ہوئی۔ اس نے کال اٹینڈ کی اور دوبارہ سفر جاری ہو گیا۔ 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد سڑک پہ رینگتی اکا دکا گاڑیوں کی روشنیاں دکھائی دینے لگی تھیں۔ ایجنٹ نے بتایا، گاڑیاں ہمارے انتظار میں ہیں، لہٰذا ہمیں مزید تیز چلنا ہوگا۔ گاڑیوں تک بھاگ کر پہنچتے ہوئے سانس ایک بار پھر پھول گیا تھا۔ رات اپنا سفر سمیٹ رہی تھی جب گاڑیاں ایک بار پھر وسیع و عریض سڑک پہ دوڑ رہی تھیں۔ صبح ہوتے ہی ایک کم آباد علاقے کے ایک بڑے گھر میں گاڑیاں داخل ہوئیں۔ صحن میں بکریاں بندھی ہوئی تھیں، کچھ مرغیاں دانہ دنگا چن رہی تھیں۔ ہمیں بکریوں کے لیے بنے ایک کھلے کمرے میں بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ اندر گندگی، تعفن اور حبس تھا۔ سب بیٹھ چکے تھے مگر میں کہیں کھڑکی کی تلاش میں تھا جہاں کھڑے ہو کر باہر سے ہوا کھینچی جا سکے۔ دروازے کے ساتھ والی کھڑکی مضبوطی سے بند تھی جسے ذرا سی کوشش کے بعد کھول لیا گیا۔ اب ہم باہر صحن کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ 2 بچیاں جن کی عمریں بمشکل 13-14 سال ہوں گی صحن میں لگی بیری کے پیڑ سے بیر اتار رہی تھیں۔ صحن کے بائیں جانب دیوار کے ساتھ لگے نلکے سے ایک عورت پانی بھر رہی تھی۔ اس کا لمبا گھونگھٹ بالکل سندھی اور پنجابی عورتوں کی طرح تھا، البتہ بچیوں کے سروں پہ عام سے دوپٹے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بیر توڑ کر ہماری طرف آئیں اور دروازے میں کھڑے ہو کر سارے بیر ہماری طرف بڑھا دیے اور چپ چاپ واپس بائیں جانب کمرے میں چلی گئیں۔ تعفن زدہ ماحول میں بیٹھنا دشوار تھا مگر مجبوری تھی۔ 1 بجے کے قریب دوبارہ صحن میں کاریں آ گئیں اور ہمیں چلنے کے لیے کہا گیا۔ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی گاڑیاں وسیع و عریض سڑک پر دوبارہ آ چکی تھیں۔ ڈرائیور ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی عمر کم و بیش 20 سال ہوگی۔ ہم جس کار میں تھے اس میں پچھلی سیٹ پر ہم 5 لوگ تھے، 3 لوگ ڈکی میں، 2 لوگ سیٹ سے نیچے پاؤں رکھنے والی جگہ پہ اور 2 فرنٹ پہ، یعنی ایک سیٹ کے اوپر اور ایک اس کے پاؤں میں۔
سفر تیزی سے جاری تھا کہ اچانک پولیس کی گاڑی نے ہمیں آ لیا۔ پولیس کی گاڑی بالکل ہماری گاڑی کے برابر میں آئی اور ڈرائیور کو رکنے کے لیے ہارن دے دیا۔ ہمارے سانس سینوں کے اندر اٹک گئے تھے۔ نوجوان ڈرائیور نے پولیس کی گاڑی کو کانخیوں سے دیکھا اور گاڑی کی سپیڈ ایک دم بڑھا دی۔ کار ایران کی وسیع و عریض سڑک پر ایک دم ہوا میں اڑنے لگی تھی۔ پولیس نوجوان ڈرائیور کے اس رویے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ گاڑی کی سپیڈ اس قدر تیز تھی کہ موٹر وے پہ چلنے والی تمام گاڑیاں تیزی سے اوورٹیک ہو رہی تھیں۔ ابھی تک سانس ہمارے سینوں میں اٹکے ہوئے تھے۔ پولیس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ ایک بار پھر اس تیزی سے آگے بڑھی کہ بالکل ہماری گاڑی کے ساتھ آ لگی۔ اب کہ پولیس کی گاڑی نے رکنے کے لیے مسلسل ہارن دیے تو ڈرائیور نے ایک دم گاڑی کی سپیڈ کم کر کے گاڑی روک لی۔ پولیس اس کے لیے بھی بالکل تیار نہیں تھی۔ پولیس کی گاڑی ایک لمحے میں کئی کلومیٹر آگے جا چکی تھی۔ نوجوان ڈرائیور گاڑی کو دوسرے اور پھر تیسرے ٹریک میں لے گیا۔ گاڑی کی سپیڈ بالکل نارمل تھی۔ وہ پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا۔ میں اس کے اس انتہائی دلیرانہ قدم پہ دل ہی دل میں داد دے رہا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی اب موٹر وے سے نکال کر ایک لوکل روڈ پہ ڈال دی تھی۔ یہ ایک کم آبادی علاقہ تھا۔ دور دور تک بے آباد صحرا تھا۔ سڑک کے دائیں بائیں کہیں کہیں برقع پوش خواتین بسوں کے انتظار میں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ ابھی تک دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی میں اس قدر خاموشی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کی سانسیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ نہر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے ڈرائیور نے ایک دم گاڑی روکی اور ہمیں جلدی سے اتر کر درختوں کے جھنڈ میں چھپ جانے کو کہا۔ ہم اپنے اپنے بیگ اٹھا کر درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر گزر گئی۔ درختوں کے اس جھنڈ میں ہلکی ہلکی ہوا لگ رہی تھی۔ لڑکوں کی دیکھا دیکھی میں نے بھی بیگ سر کے نیچے رکھا اور سکون سے لیٹ گیا۔ وقت دیکھنے کے لیے موبائل نکال کر آن کیا تو سپہر کے 3:45 بج رہے تھے اور لو بیٹری کا سگنل آ رہا تھا۔ سیل آف کر کے جیکٹ میں ڈالا اور پھر نیند کے لمبے سفر پہ چل پڑا۔ جب آنکھ کھلی شام کے 7 بج رہے تھے۔ میرے ارد گرد سبھی سو رہے تھے۔ 10-15 منٹ بعد ایجنٹ کے سیل کی بیپ بجی تو اس نے سب کو تیار رہنے کو کہا۔ گاڑی تک پہنچنے کے لیے ہمیں آدھا گھنٹہ پیدل چلنا پڑا تھا۔ گاڑی اور ڈرائیور دونوں بدل چکے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے بتایا تم لوگ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن تم سے پیچھے آنے والی سبھی گاڑیاں پکڑ لی گئی ہیں۔ ایک گاڑی پر پولیس نے فائرنگ کر دی تھی جس سے ڈکی میں موجود 4 لڑکے گولیاں لگنے سے فوت ہو گئے۔ بدن میں جھرجھری سی آئی۔ کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ ہی اکٹھے بیٹھے لوگ ہم سے بچھڑ چکے تھے۔ ڈرائیور نے سب کو سیٹ پر لیٹ جانے کو کہا۔ میں چونکہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بائیں جانب بیٹھا تھا اس لیے مجھے بیٹھا رہنے کو کہا۔ سب ایک دوسرے کے اوپر لیٹ چکے تھے۔ 2 لوگ پاؤں رکھنے کی جگہ پر تھے اور 4 لوگ سیٹ پر ہی ایک دوسرے کے اوپر تلے۔ ڈکی میں 4 لوگ اور 2 فرنٹ پہ۔ پہلی گاڑی تھی جس میں ہم سب پنجابی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈرائیور نے میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا تھما دیا اور کہا جو ذرا ہلے اس کو مارو۔ میں سب کی منتیں کر رہا تھا کہ مت ہلو۔ پاؤں رکھنے کی جگہ پہ لیٹے دونوں لڑکے بہت تنگ تھے۔ وہ ذرا سا ہلتے تو ڈرائیور ڈسٹرب ہو جاتا اور گالیاں دینے لگ جاتا، کیونکہ وہ اس کی سیٹ کے بالکل پیچھے لیٹے ہوئے تھے۔ جب بار بار گالیاں دینے کے باوجود وہ لڑکے ہل رہے تھے تو اس نے خنجر نکال لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھے بنا خنجر ایک لڑکے کے گھٹنے پہ مار دیا۔ اگر اوپر موٹی چادر نہ ہوتی تو یقیناً خون کا فوارہ نکلتا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ قصور لڑکوں کا نہیں تھا۔ چھوٹی سی جگہ پہ ایک دوسرے کے اوپر لیٹ کر کتنا سفر کیا جا سکتا تھا بھلا۔ 50-55 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی ایک ویران جگہ پہ روکی اور ایک ایک کر کے سب کی تلاشی لی۔ اس دوران اس کے دائیں ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ بائیں ہاتھ سے تلاشی لے رہا تھا۔ کچھ لڑکوں کی جیبوں سے پیسے نکلے۔ میرے پیسے میری جیب میں نہیں، جوتے کے اندرونی تلوے کے نیچے تھے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے پاکستان سے چلتے وقت 500 یورو بیلٹ کو اندرونی طرف سے کٹ لگا کر اندر رکھ کر پیسے اوپر سے سلائی لگوا لی تھی۔ جب میں نے ڈرائیور کو بتایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور صرف یہی 1000 روپیہ تھا جو اسے دے کر سیٹ پر بیٹھا ہوں، تو اس نے چپ چاپ میری بات مان لی۔ دوبارہ گاڑی چلی تو میں نے اسے پوچھا تم شیعہ ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اسے بتایا میں بھی اسی مسلک کا ماننے والا ہوں۔ اس نے پوچھا کبھی زیارت پہ ایران آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، بہت خواہش تھی مگر پوری نہیں ہو سکی۔ تو اس نے گاڑی ایک جگہ پہ روک کر کہا تم آگے آؤ، اور آگے بیٹھے بندے کو پیچھے بھیج دیا۔ میں فرنٹ پہ بیٹھا تو اس نے ہاتھ ملا کر گاڑی دوبارہ گیئر میں ڈال دی۔ اگر تمہیں موقع ملے کہ تم قم مقدس سے گزرو تو کیا خواہش ہوگی؟ میں نے فوراً کہا معصومہ قم کی زرعی اقدس کی زیارت۔
اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں نے تم لوگوں کو شیراز چھوڑنا ہے۔ شیراز سے تم لوگ رات کو نکلو گے اور راستے میں قم مقدس آئے گا۔ میں اگر تمہارے ساتھ گیا تو ٹھیک، ورنہ تم میرا فون نمبر لے لو۔ جب قم مقدس کا سائن بورڈ پڑھو تو مجھے کال میں لا کے ڈرائیور سے میری بات کرا دینا، وہ تمہیں زری کی زیارت کرا دے گا۔ میرے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اگر ایسا ہو جائے تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ شیراز کا سائن بورڈ دیکھ کر میرے حافظے میں شیراز کی اہمیت کے باب کھلنے لگے تھے۔ گزشتہ صدیوں میں شیراز نے تقریباً ہر علمی میدان میں اپنی انسانی استعداد کا ثبوت دیا ہے۔ اسی طرح ہر مذہبی اور سماجی شعبہ میں اور ہر اس چیز کے سلسلہ میں جس سے قوموں کی تقدیریں بنتی ہیں، یعنی قومی عزم و ارادہ کے سلسلہ میں شیراز شہر کی ایک ممتاز اور باعظمت تاریخ ہے۔ انسان جتنا تاریخ میں زیادہ غور کرے، اسے اتنا ہی زیادہ اس سرزمین اور یہاں کے رہنے والوں کی عظمت کا احساس ہوگا۔ مذہبی لحاظ سے یہاں احمد ابن موسیٰ کاظم، ان کے بزرگوار بھائیوں اور اہل بیت پیغمبر کے دیگر امامزادوں کے مزار اس بات کی ایک نہایت اہم علامت ہیں۔ پیغمبر کے معتبر و محترم فرزندوں نے شیراز کے لوگوں کو اپنا مخاطب اور ان کے علاقہ کو اپنے لیے امن کا مقام قرار دیا۔ یہ بہت ہی گہری اور پرمعنی بات ہے، خاص طور پر یہ کہ امامزادوں میں حضرت احمد ابن موسیٰ کاظم خاندان پیغمبر کی معروف اور برجستہ شخصیت ہیں۔ ان کے بارے میں تاریخ میں لکھا گیا ہے، وَكَانَ احمد ابن موسیٰ کاظم کریماً جلیلاً ورعاً وَكَانَ ابو الحسن علیہ السلام یحبہ ویقدمہ۔ وہ ایک سخی، کریم اور جلیل القدر مقام و منزلت کے مالک تھے۔ ان کے والد حضرت موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق علیہ السلام آپ کو اپنے دیگر فرزندوں اور رشتہ داروں پر مقدم رکھتے تھے اور ان سے خصوصی محبت کرتے تھے۔ شیراز اس عزیز امامزادہ اور دیگر امامزادگان کی توجہ کا مرکز بنا۔ یہ حضرات یہاں آئے، یہاں کے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور آج بھی ان کی برکتیں اس پورے صوبہ اور ملک کے ایک بڑے حصے کو اپنے سایہ میں لیے ہوئے ہیں۔ علم و ادب کے میدان میں سعدی و حافظ فارسی زبان و ادب کی پیشانی کے چمکتے ستارے ہیں۔ یہ باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختلف علوم کے سلسلہ میں بھی اس صوبہ سے ایسی ایسی عظیم شخصیات وجود میں آئی ہیں جو اپنے اپنے دور میں شگانہ روزگار تھیں۔ فلسفہ ہو یا فقہ، ادب ہو یا نحو، تفسیر ہو یا لغت یا پھر نجوم، فزکس اور طب جیسے علوم، ان سارے علوم میں بلند و بالا مقام پر فائز رہے۔ اپنے اپنے دور کی مایہ ناز شخصیات اور بزرگان کے تعارف کے لیے ایک الگ مضمون درکار ہے۔ گاڑی شیراز کی وسیع و عریض سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ سڑک کے ارد گرد رہبر معظم کی قد آدم تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ صاف ستھری سڑکیں اور بلند و بالا عمارات پیچھے چھوڑتی گاڑی اب ایک کم آباد علاقے میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک وسیع و عریض حویلی میں داخل ہوتے ہی گاڑی رکی اور ہمیں بائیں جانب بنائے گئے کمروں میں بیٹھنے کو کہا گیا۔ کمرے کیا تھے؟ دو بسیدہ حال جھونپڑیاں تھیں۔ کچی مٹی سے بنی دیواروں پر سرکنڈے ڈال کر ان سے کمروں کا کام لیا جا رہا تھا۔ اندر گنجائش سے زیادہ مسافر پہلے سے موجود تھے۔ بیٹھنے کی جگہ تھی نہ کھڑے ہونے کی۔ میں نے باہر لگے نلکے سے منہ ہاتھ دھویا۔ پچھلے کئی دنوں سے نہایا نہیں تھا، اس لیے اپنے آپ سے عجیب سی گھن آ رہی تھی۔ واش روم میں نہانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ میں نے بوتل میں پانی لیا اور واش روم جا کر تھوڑا سا پانی سر پہ انڈیل کر کونے میں پڑے صابن سے بال واش کیے۔ باقی پانی سے مشکل صابن نکل سکا۔ پچھلے 13-14 روز سے مسلسل ایک شلوار قمیض میں تھا جو پاکستان سے چلتے وقت پہنی تھی۔ اس وقت وہ بالکل سفید تھی مگر اب سیاہ ہونے کے قریب تھی۔ میں نے بیگ سے جینز اور شرٹ نکال کر پہنی تو کچھ سکون ہوا۔ پرانے کپڑے باہر نلکے کے بائیں جانب پڑے کچرے کے بیگ میں پھینکے اور سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حافظ اور سعدی کے شہر میں ایسے بھی آنا ہوگا، کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ حافظ کے اشعار ہونٹوں پہ تھے اور سعدی کی کئی حکایات یاد آ رہی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں دونوں سے ہاتھ جوڑ کر معذرت کی۔ کھلے آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں پہ نظر پڑی تو میں نے بے ساختہ انہیں کہا، سعدی سائیں اور حافظ سائیں کے مزارات پہ جاؤ تو انہیں بتانا ایک مسافر تمہارے شہر آ کر بھی شرف باریابی سے محروم رہا۔ رات کے کھانے میں مخصوص ٹیشو پیپر نما روٹی، ٹماٹر اور دہی تھا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو گاڑیاں آ گئیں۔ 150-200 لوگ تھے جنہیں ایک ساتھ نکالا جانا تھا۔ بڑی سی حویلی میں گاڑیوں کی پوری لائن لگی ہوئی تھی۔ ہر ایجنٹ کے بندے الگ الگ کیے جا رہے تھے۔ ایجنٹ کا نام پکارا جاتا اور اس کے بندے الگ گروپ کی شکل میں اکٹھے ہو جاتے، پھر ان کو گاڑی میں بٹھا کر گاڑیاں روانہ کر دی جاتی۔ ہماری باری آنے تک رات کے 11 بج چکے تھے۔ ہمیں ایک سیاہ گاڑی میں بیٹھنے کو کہا گیا۔
میں نے جلدی سے ڈرائیور کے ہاتھ میں ایرانی 1000 روپیہ دیا۔ ڈرائیور نے فرنٹ سیٹ سے لڑکا اٹھا کر پیچھے بٹھایا اور مجھے فرنٹ پہ بٹھا دیا۔ میرے پاؤں میں ایک لڑکا بیٹھا تھا جس کے اوپر میں نے جیکٹ ڈال کر اسے چھپا دیا تھا۔ پچھلی سیٹ پر 5 لوگ تھے، 2 لوگ ان کے پاؤں کی جگہ پہ تھے اور 3 لوگ ڈکی میں بند تھے۔ گاڑی حویلی کے گیٹ سے نکلی اور مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی موٹر وے پہ آ گئی۔ ڈرائیور شکل و صورت سے کافی کرخت مزاج لگ رہا تھا۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ تم شیعہ ہو تو اس نے مسکرا کر الحمدللہ کہا۔ میں نے اسے پوچھا آپ ہمیں کہاں اتاریں گے؟ تو اس نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر بولا کچھ پتہ نہیں ہوتا، پولیس کہیں بھی کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن شاید ارسنجان یا اس سے تھوڑا آگے۔ میں نے پوچھا قم یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے تھوڑا سوچا اور پھر بولا گاڑی پر 8-9 گھنٹے، وہ بھی بغیر رکے۔ اگر پولیس نے کہیں کنٹرول نہ کیا تو آپ کو راتوں رات پہنچ جائیں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں تو وہ مسکرا دیا اور بولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرے گا، مگر ڈرائیور اکثر رسک نہیں لیتے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اس نے پوچھا تم شیعہ ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے پینٹ کی جیب سے 1000 روپیہ نکال کر مجھے واپس کر دیا اور کہا یہ اب مجھ پر حرام ہے۔ 1.5 گھنٹے بعد ہم ارسنجان پہنچ چکے تھے۔ ایک کچے راستے پر گاڑی روک کر ہمیں ایک بڑے ٹرک پر سوار کرایا گیا۔ ٹرک مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ٹرک کے اوپر ترپال دے دی گئی تھی اور پھر ٹرک کن راستوں سے کہاں جا رہا تھا کچھ خبر نہیں تھی، بس یہی پتہ چل رہا تھا کبھی کچے راستوں پر تو کبھی سڑک پر سفر جاری تھا۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہمیں ایک جگہ اتارا گیا اور پھر مختلف گاڑیوں میں بٹھا دیا گیا۔ میں نے ڈرائیور کو 1000 روپیہ دیا، مگر مجھ سے پہلے ایک لڑکا اسے 1000 روپیہ دے کر فرنٹ پہ بیٹھ چکا تھا، اس لیے مجھے پیچھے بائیں جانب سیٹ پر جگہ ملی۔ اس سیٹ پر 4 لوگ مزید بٹھائے گئے، 3 لوگ ڈکی میں بند تھے اور 2 لوگ فرنٹ سیٹ پر۔ 2 لوگ ہمارے پاؤں میں لٹائے گئے تھے۔ سفر تیزی سے جاری تھا۔ میں شیشے کے ساتھ تھا اس لیے باہر کے منظر اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ موٹر وے پہ دوڑتی ہوئی گاڑی نے قم کے سائن بورڈ کو کراس کیا جس پہ درج تھا قم صرف 17 کلومیٹر۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا قم میں معصومہ قم کی زری کس طرف ہے؟ اس نے کہا روڈ کے ساتھ ہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا تم ایک لمحہ گاڑی روکو گے؟ اس نے پوچھا زیارت کرنی ہے؟ میرے ہاں کہنے پر اس نے اوکے کہا۔ قم کا علاقہ شروع ہو چکا تھا۔ دونوں اطراف میں خوبصورت عمارتیں اور پارک تھے، جگہ جگہ ایرانی پرچم اور رہبر معظم کی تصاویر تھیں۔ گاڑی مزار کے احاطے میں کھڑی کرنے سے پہلے ڈرائیور نے کہا زیارت کر لو۔ میں نے حسرت بھری نگاہ مزار پر ڈالی۔ کئی آنسو بیک وقت چھلک کر گالوں پر آ گئے۔ بہت سے دکھ، بہت سی اذیتیں تھیں جو مخدومہ کو بتانا چاہتا تھا، بہت سی مناجات تھیں، بہت سے سلام تھے جو مخدومہ کی بارگاہ میں پیش کرنے تھے، مگر ایک دم مخدومہ کی بارگاہ میں آ کر سب کچھ بھول چکا تھا۔ آنسو ہی آنسو تھے۔ بمشکل درود شریف پڑھ سکا۔ میں تو چیخنا چاہتا تھا، بلک بلک کر رونا چاہتا تھا، مگر گاڑی چل پڑی۔ بھیگی آنکھوں سے مخدومہ معصومہ قم سے معافی مانگی۔ مخدومہ معاف کرنا، تیری دہلیز پہ آ کر بھی تیری دہلیز کو چومنے کی سعادت سے محروم رہا۔ مخدومہ زندگی رہی تو آؤں گا، دوبارہ آؤں گا اور جی بھر کر پرسہ دوں گا۔ میں ابھی تک گم تھا، کہیں دور گم۔ گاڑی قم کو پیچھے چھوڑتی ہوئی ایران کے دارالخلافہ تہران کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دور کہیں قم کے پہاڑوں میں میری نظریں ان پتھروں کو دیکھ رہی تھیں جن پر زخمی پاؤں کا لہو نشان چھوڑ رہا تھا، اور ایک پردہ نشین رسول زادی اپنی بوڑھی خادمہ کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہی تھی اماں میں تھک گئی ہوں، کسی سے پوچھ کے آنا میرے رضا کا خراسان کتنی دور ہے۔